का रद्द अमल क्या था? आपने ये तो हमें बताया ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो ये इजलास फैसला करेगा उस पर मनोअन इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। पाकिस्तान ने जो अंदाज इख्तियार किया है वो उसमें ठहराव है, उसमें संजीदगी है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तर्जमानी है। मैं सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़े होने में किसी अगर मगर का कायल भी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। यमन की सूरत हाल, खुसूसन फौजें भेजने का मामला, इस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैल गई है। यूएई के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने एक सख्त बयान दिया, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा कि जैसे गवर्नमेंट थोड़ा सा सोच रही है इस इशू पर। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद इस इशू पर एक छोटा सा ब्रीफ दिया, एक छोटी सी स्टेटमेंट दी अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पीसफुल सोल्यूशन की भी बात की है अमंग्स द वॉरिंग फैक्शंस। उन्होंने ये भी कहा कि जो करारदाद है ये असूल हैं जिनके तहत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आगे चलेगी और पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ। लेकिन कितना प्रेशर है पाकिस्तान पर, क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, ये तमाम सवालात अब भी एक मौमा बने हुए हैं। श्री मजारी साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमा किसान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपका। तलत हुसैन साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया। तलत साहब आपसे आगाज करता हूँ, ये जो वजीर आजम साहब बोले, क्यों बोले? देखें, 3-4 नुकात तो बड़े वाजे हैं। अगर पार्लियामान की रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी मुरतब होने का मामला ख़त्म हो चुका होता तो आज वज़ीर आज़म को ये बयान देने की ज़रूरत महसूस ना होती। अगर पार्लियामान की रेजोल्यूशन के बारे में कोई अभाम ना होता तो फिर आज ये बयान ना आता। आज के बयान के अंदर मेरे ख्याल में आपको 3-4 इजाफी नुक्ते भी नज़र आएंगे। पाकिस्तान ने यमन के अंदर कौन बागी है और कौन असल हुकूमत है, क्लियर कट पोजीशन ली। पाकिस्तान ने ईरान के मामले के ऊपर कि ईरान को कहा कि आपने आके हूथीस को टेबल पर लेके आना, क्लियर पोजीशन ली। और सऊदी अरब को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया। ये जो रीइटरेशन है काशिफ साहब, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पार्लियामान की रेजोल्यूशन थी, एक जो पाकिस्तान में उसकी तशरीह हुई और उसके ऊपर कोई आपको कंक्लूसिव एविडेंस नजर नहीं आया। श्री मजारी साहब उस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी जिस दिन रेजोल्यूशन ये पास हुई। इनकी तशरीह और खाकान अब्बासी साहब जो साथ मैंने भी देखा था, शायद वो जमीन आसमान का फर्क था। तो मेरे ख्याल में ये तशरीह का जो मामला आज वज़ीर आज़म ने अपनी तरफ से तय करने की कोशिश की है। मैं इसमें से जो मेरा टेक अवे है, जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो ये है कि सऊदी अरब को जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह देते हैं तो डॉक्टर साहब आप बेहतर समझिए स्ट्रेटेजी पढ़ाती हैं कि जब आप किसी को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह देते हैं तो फिर उसके बाद ज़्यादा गुंजाइश अपने लिए छोड़ते नहीं हैं डिस्टेंस करने की। मुझे लगता है ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो आर्मी इज टोटली ओवर स्ट्रेच्ड, ओवर कमिटेड टू मैनी पोजीशंस, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड से नीचे और टोटल न्यूट्रलिटी के दरमियान बहुत वसी जमीन है जिसके ऊपर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद कर सकता है। देखिए काशिफ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जब रेजोल्यूशन बन रही थी उस वक्त भी डिबेट नहीं हुई। उस वक्त जो सऊदी अरब के हवाले से था बड़ा क्लियर कट मौकफ था। मैं समझती हूँ आई हैव अ लिटिल डिफरेंट व्यू फ्रॉम तलत कि हाँ, उस रेजोल्यूशन में एक जो चीज़ नहीं थी जिस पे नई एग्रीमेंट हुई, फिर वो नहीं आई कि हुतीस को बाय नेम कंडेम करा जाए और प्रेसिडेंट हादी को बाय नेम कहा जाए कि लेजिटिमेट है, वो नहीं आई। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट का जिक्र उसमें आया है और कि ये थ्रेट है। और जो आज कायदा भी है ना जी, नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कायदा भी वहां पर इस वास्ते उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स प्लस टेररिस्ट का दोनों वर्ड्स यूज किए। उसके अलावा उसमें ह्यूमैनिटेरियन इशू आया जो आज मियां साहब ने फिर किया। मैं समझती हूँ, दिस माय टेक ऑन इट, कि मियां नवाज शरीफ ने रेजोल्यूशन से पहले कुछ कमिटमेंट्स कर दी होंगी या करना चाहते होंगे। रेजोल्यूशन इतनी कंसेंसुअल थी कि मुश्किल है। उन्होंने ये स्टेटमेंट कुछ मैं समझती हूँ इस वास्ते दिया क्योंकि लोग समझ रहे थे कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो अभी तक चुप है यूएई के मिनिस्टर के रिस्पॉन्स में, सस्पिशन हो रही थी, बातचीत पाकिस्तान में फैल रही थी कि गवर्नमेंट सीक्रेटली ना कोई डील करके तो फौज भेज दे। मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर को अपना मौक़िफ़ फिर से बयान करना था। उन्होंने कई चीज़ें कहीं जो नहीं थी रेजोल्यूशन में, बट बाय एंड लार्ज उन्होंने रेजोल्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। अंदर से क्या होता है, और ये बिल्कुल तलत सही कह रहे हैं कि बाय बिफोर कमिटिंग एक्चुअल फोर्सेस फॉर यमन एंड न्यूट्रलिटी बहुत सी स्पेस है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फिर रीइटरेट किया कि हम चाहते हैं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो, ही डिडंट हैव टू रीइटरेट दैट।
ایک میسج پھر سے وہی گیا ہے کہ جو ریزولوشن کا کرکس ہے کہ ہم ملٹریلی نہیں انوالو ہوں گے یمن کے کرائسس میں, وہ پوزیشن مجھے لگتی ہے پرائم منسٹر نے ریٹریٹ کی ہے. اب پیچھے کیا ہوتا ہے یہ اب دیکھیں گے ہم. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی شیری صاحب نے کہا تھا کہ اب کہیں وہ اندر خانے پوچھے بغیر آرمی کمٹ نہ کر دیں. پرائم منسٹر کے کہنے پہ آرمی پی ٹی وی تو جاتی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں سے نکل کے یمن کے اوپر چلے گئے؟ یہ فیصلہ جنرل ہیڈ کوارٹرز نے کرنا ہے, یہ جنرل راحیل شریف نے کرنا ہے, یہ کور کمانڈرز کا فیصلہ ہے. اور دیکھیں اسٹریٹجک پارٹنر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی اہم ہے. اسٹریٹجک پارٹنر سویلین حکومت ڈیفائن نہیں کرتی اسٹریٹجک پارٹنر, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر اگر کسی ملک کو آپ قرار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے آرمی کی افیلیشنز بھی ہوتی ہیں. سر جی ایچ کیو سے پوچھ کے یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا گیا. کسی بھی ملک کے اندر فوج کو اتنے اہم معاملے کے اوپر آپ باہر رکھ نہیں سکتے. امریکہ کو بھی اگر یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو پینٹاگون اور ڈی او ڈی کے ساتھ رکھ کے چلیں گے, لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ فوج کا کردار بڑا واضح ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ٹروپس کمٹ کر دیں گے اور فوج وہاں پہ ٹروپس بھیج دے گی؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں فوج بھیجنا چاہتی ہے سر؟ جی فوج بھیجنا چاہتی ہے. فوج کے پاس میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایکچوئل کیپیسٹی ہے. مجھے انٹینشنز کے بارے میں تو کیپیسٹی کے اوپر بات کر سکتا ہوں, جو ہماری تھوڑی بہت معلومات ہیں. اوور کمیٹڈ ہے, انٹرنل صورتحال بہت سارے, اور دوسرا یہ کہ ہم بیونڈ دا بارڈر جا کے آپریٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا کاشف بالکل فوج کرتی ہے, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری اسٹریٹجک اگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. ہماری ایک پریزنس ہے آلریڈی ملٹری سعودی عربیہ میں, تو یہ کوئی نئی بات پی ایم نے نہیں کہی. اور دوسرا ایک اور لیسن لرن کریں, پچھلی دفعہ ہم نے سعودی عرب کے کہنے پر فوج بھیجی, بحرین میں بھی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری بیفور دا پروگرام بگین بھیجی, اور ہم نے اس پہ ایک سیکٹیرین سلیکشن, وہ ریٹائرڈ جو لوگ تھے, فوج نہیں تھے, وہ ریٹائرڈ لوگ. بٹ نیورتھلیس اس کے ریپرکشنز ہوئے. ہمیں یہ بالکل, ایک تو ہماری کیپیسٹی اوور اسٹریچڈ ہے, اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ یمن میں اگر ہم دلدل میں پھنسے تو ریپرکشنز بہت سیویئر ہوں گے پاکستان. فوجیں نہ بھیجنے کے بھی تو ریپرکشنز ہیں نا جی, آپ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ بٹ لانگ ٹرم ہماری سوسائٹی میں زیادہ ریپرکشنز ہوں گے. میں صرف اس میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ہم سعودی اسپیسیفک ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ گلف کے ریجن کا معاملہ ہے. تو جب گلف کی ریاست, جب بحرین بات کرتی ہے, جب یو اے ای بات کرتی ہے, جب قطر بیچ میں انوالو ہوتا ہے, جب سعودی بیچ میں انوالو ہوتا ہے, انٹرسٹنگلی عمان انوالو نہیں ہوا, لیکن انٹرسٹنگلی ایکولی ایجپٹ انوالو اس کے اندر ہوا ہے. تو یو آر لوکنگ ایٹ اے فیئرلی لارج کولیشن. یو ایس پش بھی ہوگا, لیکن میرے خیال میں سعودی عرب کے گرد یہ کولیشن ڈیولپ ہوئی ہے. تو آرمی جیسے ادارے کے لیے صرف سعودی کنگ کا معاملہ نہیں ہے, گلف ریجن کا معاملہ ہے. اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا جو تعلق واسطہ ہے گلف کے ممالک کے ساتھ, وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ پیوما ہیلی کاپٹرز ہوں, وہ ان کے سپیئرز ہوں, وہ فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو, وہ آرمی کے 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہو, وہ آئل سپلائی ہو, وہ ڈائل اینڈ ہیلپ اس کائنڈ آف سروس اویلیبل ہو. یہ معاملات جو ہیں صرف سیاسی نہیں ہیں, یہ اسٹریٹجک ہے. تو میرے خیال میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں 800 پاؤنڈ ان گوریلا ان دا روم, جس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے. آرمی کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے؟ آئی ویش کہ جنرل باجوہ اس کے اوپر بھی ٹویٹ کر دیتے, وہ آج کل خاموش ہے اس معاملے پر, ہمیں پتہ چلتا. لیکن اگر آپ صرف حکومت کے زاویے سے فوکس کریں گے تو میرے خیال میں آدھی تصویر سامنے آئے گی. میرا اپنا امپریشن لیکن سعودیوں کا اپنا بہت پریشر ہے پاکستان میں کہ ہاؤ کین آرمی چیف اور دا پرائم منسٹر ریفیوز دو چیزیں دیکھیں, پوائنٹ بلینک کے نہیں بھیجتے جی. بالکل صحیح ہے. اور اگر ملٹری کے پاس اسپیئر کیپیسٹی ہوتی یا وہ جانا چاہتے بیکاز آف آل دا کمٹمنٹس اینڈ لنکس, تو میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں جوائنٹ سیشن ہوتا بھی یا نہیں ہوتا. آگے ہمیں ایکسپلینیشن اسپیچ کچھ اور شاید ملتی اسمبلی میں, یہ ویگ سی جو خواجہ آصف نے دی تھی یہ نہ ہوتی. بٹ اس کے علاوہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ میاں صاحب کا اپنا بڑا کمٹمنٹ ہے ود دا سعودیز, ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں. یو اے ای میں پی ایم ایل این والوں کے اور پی وی پی کے بہت سے انٹرسٹ ہیں. تو وہ ایک دم سے ایک ریزولوشن آئی جس میں پی وی پی وغیرہ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا سٹرونگ سٹینڈ لیا. یہ ایک میں سمجھتی ہوں پہلی دفعہ ایک میسج گیا ہے, گڈ اور بیڈ, ایک میسج سیاسی تو چلا گیا ہے جی سی سی کنٹریز کو, سعودی عربیہ کو, کہ وہ جو ٹیک فور گرانٹیڈ ایک ہوتا ہے نا assumption, وہ نہیں ہے. اب کس طرح میاں نواز شریف اگر دینا چاہیں امداد, یا even if GHQ wants to give it, it will not be that easy.
دیکھیں پارلیمنٹ کو آپ جو مرضی کہہ لیں, ایک جب آ جاتی ہے چیز ریزولوشن بڑا پریشر گورنمنٹ پر بھی ہے, ہاں کرتے ہوئے. پبلک اوپینین از ود اٹ آلسو. اب ایک اور ڈینجرس ٹرینڈ بھی ہو گئی ہے اور وہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنی پڑے گی. لیکن آپ نے کہ فرائیڈے کو they are going to do private recruitment. یہ اگر آپ نے شروع آپ یہ مولانا صاحب کو دیکھیں, طلعت صاحب پارلیمنٹ کے اندر کی, میں خود موجود تھا, آپ سراج الحق صاحب کی تقریر سنے, آپ مولانا فضل الرحمان کی سنے, انہوں نے کہا ہمارا کوئی کام نہیں پارلیمنٹ کے اندر. باہر آئے جس وقت جب وہ دفاع پاکستان کاؤنسل کے تحت, انہوں نے کہا جناب اگر مگر کا وقت اب ختم ہو گیا, آپ پوزیشن لیں اس کے اوپر آ کر. یعنی مذہبی جماعتیں جو کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کی آتا ہے کہ دفاع پاکستان کاؤنسل کیا تھا, انہوں نے تو پوزیشن لی. میں گزارش یہ کروں کاشف صاحب کہ یہ معاملہ صرف مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کا بھی معاملہ ہے. گلف ریجن پاکستان کی ریاست کے لیے بہت زیادہ اہم ہے ایسے وقت میں جب امریکہ کی بطور ایلائی ریلائبلٹی فیکٹر جو ہے وہ زیرو ہے, ایسے وقت میں جب ہندوستان از بریدنگ ڈاؤن آن یور نیک, ایسے وقت میں جب ہمیں جینون اسٹریٹجک پارٹنرز کی ضرورت ہے, ایک نہیں 20 کام کرنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پالیسی جو ہے نواز شریف صاحب نے صرف اپنے بزنس انٹرسٹ کی بنیاد پر بنائی ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے کوئی بھی پرائم منسٹر, نواز شریف صاحب تو بالکل بھی نہیں, اپنے تئیں کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کے یہ بیانات آ رہے ہیں آپ کے سامنے, دیکھیں چلیں میں موضوع تھوڑا سا اس میں ضمناً تبدیل کر دیتا ہوں. کراچی کے اوپر جو چودھری نثار کی سٹیٹمنٹس ہیں, جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہوگی, کوارڈینیٹ کر کے سٹیٹمنٹ دی ہوگی؟ تو کراچی جیسے معاملے پر اگر سٹیٹمنٹ کوارڈینیٹ کر کے دے رہے ہیں تو سعودی از ٹو بگ اے ڈیل, وہ they can't do it. No, I agree with you کہ without the consent of the military یہ سٹیٹمنٹس نہیں آتی. آپ کی اتنی اسٹرانگ ریزولوشن آ گئی گورنمنٹ اس وقت. اچھا, and the interesting thing is کہ پی ایم ہاؤس سے لکھنا کہ جی انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی تھی, کوئی ان کیمرہ بریفنگ نہیں, وہ بھی ٹھیک, لیکن کوئی نہیں ہوئی تھی. لیکن دو بڑے اہم بیان دیکھیں جی, یو اے ای کے وزیر خارجہ کا بیان اپنی جگہ, وہ جو ان کے وزیر مملکت برائے خارجہ کہ گریو کانسیکوینسز, بڑی بھاری قیمت ادا کرنی. But equally important is چودھری نثار. اب چودھری نثار صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کس سے پوچھ کے دیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ گورنمنٹ کی پالیسی لائن ہے؟ دوسرا, جو مشیر آئے ہوئے تھے سعودی عرب کے, انہوں نے کہا ثالثی کی بات کرنا اور یہ غیر جانبدار, یہ مذاق ہے. اب look at the Saudi and UAE's positioning. آج پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہہ دیا نا کہ ثالثی مذاق ہے, تو آج ہم نے کیا کہہ دیا؟ ثالثی کی بات ہم نے کی, لیکن ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ثالثی سے مراد کیا ہے, کہ ایگریسر کون ہے اور جس کے خلاف ایگریشن ہوا ہے وہ کون ہے. لیکن یہ بھی تو صرف پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر میاں صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہم ایران سے کہیں گے دیکھیں جی آپ بیچ میں انٹرفیئرنس مت کریں. اس وقت یہ کہ ریزولوشن کے الفاظ اور اس کی سپرٹ کو بنیاد آپ بنائیں گے پالیسی فارمولیشن کے لیے. آج جو میاں صاحب نے بیان دیا ہے اس کے الفاظ میں سے چن کر آپ پالیسی مرتب کریں گے. میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے, پالیسی حتمی جو پالیسی بن رہی ہے اس پر بنیاد کرے گی. پارلیمان کی ریزولوشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گائیڈ لائن کے طور پر دیا, اور آپ نے بالکل صحیح کہا. ایون پیپلز پارٹی کے انیشل بیان دیکھیں, آپ کو تو بڑا سپورٹ کر رہے تھے, وہ بیان اپنی جگہ پر, لیکن جب ریزولوشن سامنے انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں. یو اے ای کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے نواز شریف صاحب کو اتنا ہرٹ نہیں کیا ہوگا. یو اے ای کے سٹیٹمنٹ نے پیپلز پارٹی کو ہرٹ کیا, اور سعودی سٹیٹمنٹ میاں صاحب کو ہرٹ کر رہا ہے, کیونکہ میاں صاحب کے بزنس انٹرسٹ سٹیل ملیں وغیرہ سعودی عرب میں ہے, زرداری صاحب کی میجورٹی انویسٹمنٹ اس ٹائم یو اے ای میں, جو دونوں بڑی پارٹیز کے لیے بڑا مسئلہ ہے. لیکن وہ آفیشیل لیول پر بھی تو بیانات دے رہے ہیں. میں سمجھتی they are putting pressure on Pakistan. they are putting pressure, but I think ایک یہ پارلیمنٹری ریزولوشن کا ایک بہت امپورٹنٹ فائدہ ہے. طلعت میں ڈس ایگری, ہمیں ایک اپنی ریلیشن شپ ری ڈیفائن کرنی پڑے گی, ہمیں ایک کلیئرٹی لانی پڑے گی. ہم یہ جو پرسنل ریلیشن شپس پہ ڈیسیجنس کرتے رہے ہیں ود whether it's at the military level or at the political level, یہ اب آپ نہیں کر سکیں گے. اور میں سمجھتی ہوں جلد از جلد اگر ایک کلیئر پالیسی آ جائے وہ بہتر ہوگی. حکومت فارن آفس تو بالکل چپ کرے ہوئے, انہوں نے کہہ دیا ہم جواب ہی نہیں دیں گے. I've never heard a foreign ministry give a statement saying we will not give a statement. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹس ہیں official ہمیں آنے دیں. ساری دنیا میں ٹویٹ جو ہے وہ آپ کا official نہیں, but it's not just a tweet. اس نے ایک statement دی, خلیج ٹائمز میں پرنٹ ہوئی ہے, فرنٹ پیج سٹوری ان کی سب. so it's not just a tweet. اور یہ حیران, I mean I'm totally shocked کہ ہمارے فارن آفس is so confused اور so scared کہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. نثار صاحب کے بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب کا بیان وزیر داخلہ کا بیان تھا, وزیر داخلہ کا بیان تھا فوج کے کہنے پہ, یا وزیر داخلہ کا بیان تھا فوج اور وزیر اعظم دونوں کے کہنے پہ؟
کہ پاکستان کو اب آگے سے اب کہیں نہ کہیں کھڑا ہو, یہ کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے دیکھیں, یعنی یہ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک مرتبہ وضاحت کرتے ہوئے یہ ہمیں بتایا کہ جب بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری اس وقت جو تھے وہ میرا چیف جسٹس ہے, ان کے گھر کے سامنے جا کے بیان دیا تھا, تو میں نے فرحت اللہ بابر صاحب سے پوچھا کہ یہ تو بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کہا تو وہ تو کہا تھا, لیکن انہوں نے بعد میں جو مجھے کہا وہ آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیان جو ہے اٹس فار ون ٹائم یوز اونلی. سو چودھری نثار کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ون ٹائم یوز کے لیے ہے, میسیجنگ تھی, میسج کر دیا. جواب دیکھیں, پبلک ریئیکشن پاکستان میں بہت زیادہ آیا, اور پبلک نمائندے کی حیثیت سے, حکومت کی حیثیت سے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں. And he touched a chord in the public opinion. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایشو جو ہے اٹ از اوپن ٹو ڈیبیٹ ناؤ. ایک سٹیٹمنٹ آیا, اس کا جواب آیا, معاملہ وہاں پہ ٹھپ ہو گیا. اب معاملہ آپ کو لے جانا چاہیے میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ پر. ایک نقطہ میں اور ٹیبل پر رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے سر ایک چھوٹا سا نقطہ, آپ کہہ رہے کہ یہ ان کے لیے تھا, یہ اس لیے یہ پبلک پوسچرنگ ہے یا یہی ہماری فائنل پوزیشن؟ دیکھیں ہم نے اس میں کیا پوسٹ کیا, ہاں مطلب دیکھیں جی, اگر آپ یو اے کے اس بیان کے بعد اگر ہم بیٹھ جاتے, ہم کہتے ہو جی ایک تھرتھلی مچ جاتی پی ایم ہاؤس میں, جو کہ مچ گئی ہے. ویسے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں ایک بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے کہ پرائم منسٹر اپنے بڑے بڑے وزراء کے سامنے کھڑے ہو کے کیمرے لگا کے انہوں نے ایک بیان دیا ہے. ایکسٹراڈنری چیز ہے, یہ روز نہیں ہوتا, آپ جانتے ہیں, ورنہ پارلیمنٹ کے اندر یا کہیں کاشف صاحب یہاں پہ تو یہ ہوتا تھا کہ جب سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے چیف آتے تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ, تو پھر معاہدہ دکھاتے تھے آپ کو ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہ دیکھیں جناب اس معاہدے کے تحت آپ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن دس ریمینز این ایکسٹراڈنری ایونٹ. مائی کنٹینشن صرف یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ از خود کسی بزنس انٹرسٹ کی طرف سے نہیں آیا. سعودی عرب کی ڈیلیگیشن کی آمد پاکستان میں اور جو انہوں نے ڈیبیٹ کیا پاکستان کے ساتھ, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, بوٹس آن گراؤنڈ بالکل ایک ریڈ لائن ہے, لیکن ریڈ لائن سے پہلے بہت سارا گرے ایریا ہے جس کے اندر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. مجھے آج صبح کوئی بتا رہا تھا کہ سعودی اور جو ایجپشین پائلٹس کی جو ٹارگیٹنگ ہے وہ بہت ہی آف ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی جو ریکانیسنس کیپیبلٹی ہے وہ امریکاز ان کو صحیح معلومات نہیں دے رہے. سو انسٹیڈ آف ہٹنگ پریسائز ٹارگٹس دے اینڈ اپ ہٹنگ بگ بلڈنگز جس کے اوپر کیجویلٹی ہو رہی ہے, گراؤنڈ کی سچویشن ڈیل ہو رہی ہے. دیکھیں وار لڑنے کے لیے آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ میں اس کی تشریح ہم بہتر انداز سے کرتے اگر نیشنل سیکیورٹی کا جو ادارہ ہم نے بنایا ہوا ہے. دیکھیں اس پالیسی کے خد و خال شیریں مزاری صاحبہ, اور آپ کو پارلیمان میں اٹھانا چاہیے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر پلیٹ فارم میں سے ڈیبیٹ ہو کے سامنے آنا چاہیے, ورنہ بیانات ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور 2 سال بعد پتہ چلے گا کہ بندے نے ہم نے کیا چیز کمٹ کی تھی. بریک, اگر اجازت دیں بریک لیتے ناظرین, بعد واپس آئیں گے. تو اب کیا کرنا ہے, کیا وزیر اعظم کا بیان فائنالٹی ہے, اور دوسرے جو فیکٹرز ابھی مذہبی فیکٹرز ہیں یا دوسری سیاسی جماعتیں جنہوں نے اب بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے, کیا کریں گے؟ کیا یہ پریشر مزید بڑھے گا ہماری حکومت پر یا پاکستان پر ٹو رسپونڈ پازیٹیولی ٹو سعودی ریکویسٹ؟ ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آئیں. The importance of Saudi Arabia is one of our most important strategic allies. Pakistan's long-term commitment to Saudi's sovereignty, territorial integrity, and stability, which has been the main pillar of our foreign policy, our firm assurance to our Saudi brothers that we shall stand shoulder to shoulder with them. Some media reports are speculative and tend to create misunderstanding between Pakistan and its Arab brothers. We have not responded to these speculations because we believe that public comments would be counterproductive. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو تھوڑا سا چنک ہم نے سنا ہے تھا, ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ دیکھیں وہ کیا اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ڈچ کر دیا, اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان نے انکار کر دیا, اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے کہ ہم پر جب مشکل پڑتی ہے پاکستان پر تو ہم ان سے تمام چیزیں مانگ لیتے ہیں. انہوں نے پہلی مرتبہ ہم کو کہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرابلم میں ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں اچھا ہم آپ کی پرابلم کا ذرا انالیسس کر لیتے ہیں, اور پھر ہم غیر جانبدار بھی رہے. غیر جانبدار بھی رہے. وہ کہہ رہے ہیں جب آپ ہمارے پاس آئل کے لیے آتے ہیں تو تب تو ہم نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کو آئل کیوں چاہیے. جب آپ کہتے ہیں جی 1.5 بلین چاہیے تو ہم نے تو آپ سے نہیں پوچھا اکانومی کی حالت کیا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. یہ اس اسپیکولیشن کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر اس اسپیکولیشن کو کاشف آپ نے نگیٹ کرنا ہے تو اس کو اپوزٹ ہی ٹرو ہوگا نا. اپوزٹ کیا ہوگا
کہ ہم نے آپ کو ڈچ نہیں کیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے چاہیے لے لو, اور فوجی چاہیے تو لے لو. اور نواز شریف دیکھیں جو پہلا ڈیلیگیشن گیا تھا اس کی اہمیت کو بھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں. اس کے اندر آرمی کے ریپرزینٹیوز اعلیٰ ترین موجود تھے, اور جس کسی کو بھی سعودی سسٹم کا علم ہے, لسننگ سیشن نہیں ہوتا کنگ کے ساتھ, لسننگ سیشن نہیں ہے. اچھا جی ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں, دس از ناٹ ہاؤ دا سعودی سسٹم ورکس. وہاں پہ بیرک اوباما بھی جاتا ہے تو وہ جا کے لسننگ سیشن نہیں کرتا ہے. تو یہ سوال بنتا ہے نا کاشف کہ جب یہ ڈیلیگیشن وہاں پر گیا تھا تو پھر انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی, اور یہ سوال جو ہے وہ جو سیاسی حکومت ہے اس کی طرف بھی جانا چاہیے, اور جو ملٹری نمائندگان ہیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے. اس معاملے پر مکمل خاموشی. ایکچولی یہی سوال بار بار سب نے اٹھایا پارلیمنٹ میں, کوئی جواب نہیں ملا کہ بھئی آپ نے ایکچولی کمٹمنٹ کیا کی تھی جب آپ گئے ہیں. خواجہ آصف نے جب پریزنٹ کیا, میاں صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جو ہاؤس کہے گا وہ کریں گے. بٹ جو اصل سوال ہے جو بار بار پوچھا گیا, ان ہاؤس بریفنگ نہیں دی گئی, ان کیمرہ بریفنگ نہیں دی گئی. اور ابھی بھی یہ بات بالکل صحیح ہے جو میاں صاحب نے اب دیا ہے, یہ اب سیاسی لیڈرشپ ساری جو ہے اکراس دا بورڈ, دے مسٹ آسک دا پرائم منسٹر اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ کہ بھئی چاہے آپ ان کیمرہ سیشن کریں, کچھ کریں, اصلیت بتائیں. جب آپ کہہ رہے ہیں وی ول ناٹ ڈچ آور پارٹنرز, ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, تو کس حد تک آپ جائیں گے؟ وین ول یو ڈیسائیڈ کہ تھریٹ ہو گئی ہے سعودی عربیہ کو؟ یہ سوال از ایمبیگوس, اور اگر اس کو آپ یوز کریں گے ٹو گیٹ انوالوڈ ان دا یمن کرائسس, پھر پہلے آپ کو قوم کو یہ بتانا چاہیے. تھریٹ تو پرسیپشن کا نام ہے نا جی. مجھے حافظ سعید صاحب ہیں, ذرا میں ان سے پوچھوں. وہ دفاع پاکستان کاؤنسل کا دراصل ایک بڑا ان کا اوپینین ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ شاید درست نہیں ہے. حافظ سعید صاحب, حافظ سعید صاحب, میرا خیال ہے حافظ سعید صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے, نہیں جا رہی جی. سر یہ تھریٹ تو پرسیپشن کا نام ہے نا جی. دیکھیں تھریٹ کا پرسیپشن, وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں, ہمیں ہوتیوں سے خطرہ ہے, یا ہوتیوں سے آپ نے ٹیبل پہ لا کر اس کا تجزیہ نہیں شروع کر دینا. دیکھیں نا جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو سٹروک ہو گیا ہے, ہمارے پریزیڈنٹ کو سٹروک ہو گیا اور ہمیں چاہیے ایک ایئر ایمبولینس, تو وہ بھیج دیتے ہیں. وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی ایئر ایمبولینس ضرورت ہے یا نہیں. یہ تو چھوٹا کیس ہے نا جی. میں آپ کو اگر وزیر اعظم کو عمر قید کی سزا ہو جائے تو وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم جہاز بھیج رہے ہیں, اس کو سعودی عرب بھیجیں. میں اس کے باوجود کاشف کہہ رہا ہوں کہ I have been a consistent proponent of complete neutrality, لیکن at the same time جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے ہم منہ پھیر نہیں سکتے. مشکل وقت میں آپ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لیتے ہیں ان سے, مشکل وقت میں آپ $1.5 ارب بھی لیتے ہیں اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے, وہ تو خیب سے نہیں دیا جاتا. کون ہے پاکستان میں جس کے بچوں کو UAE کے اندر اور سعودی شہزادوں کے ذریعے جابز نہیں دلوائی گئی؟ اگر آپ لسٹ کریں تو میرے خیال میں ہم ساروں کی آنکھیں کھل جائیں گی. بعض تو چینلز بھی چلتے ہیں انہی علاقوں میں سے, تو ذرا دھیان رکھیں ان کا جو انگریس ہے پاکستان. حافظ سعید صاحب واپس آگے, میں اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. حافظ سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ سعید صاحب, اب وزیر اعظم صاحب نے آج دوبارہ آ کے کہا شانہ بشانہ تو کھڑے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کا جو قرارداد ہے اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا, یعنی فوج بھیجنے کا اب بھی تیار نہیں ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان فوج بھیجے اپنی سعودی عرب کے کہنے پہ؟ دیکھیں جی, جو قرارداد سامنے آئی تھی اس سے کافی کنفیوژن پیدا ہوا, اور سچی بات ہے کہ عرب ملکوں نے اس کو شدت سے محسوس کیا, کیونکہ عرب لوگ ہمیشہ ہی, صرف سعودی عرب نہیں باقی ملک بھی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ جس طرح کھڑے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی جواب کی توقع کر رہے تھے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے آج کے بیان نے کافی معاملہ کور کر دیا ہے, اور غلط فہمیاں دور کرنے میں انشاءاللہ اس بیان سے کیا سمجھا حافظ سعید صاحب, کیا کہا وزیر اعظم نے آج؟ دیکھیے ان کا یہ کہنا کہ حوثی باغیوں کی مذمت کرتے ہیں, جو وہاں کی منتخب حکومت ہے اس حکومت کو وہاں قائم کرنے میں پاکستان کا یہی موقف ہے جو سعودی عرب کا موقف ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر بن کر پاکستان کھڑا ہوگا. یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جو یعنی اس وقت میڈیا کے اندر یا مختلف بیانات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں. حافظ سعید صاحب, مجھے ابھی بھی میری کنفیوژن دور نہیں ہو, مجھے ذرا آپ نے جو سمجھا وہ بتائیے کہ حوثیوں کے ساتھ یا حوثیوں باغیوں کی مذمت کرتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں, اس کا مطلب کہ ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے یا ہم مورلی پولیٹیکلی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج ہم پھر بھی نہیں بھیجیں گے؟ ان دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے جب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسٹریٹجکلی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب تو بہت کلیئر یہ ہے کہ وہ کیونکہ فیصلہ انہوں نے لینا ہے,
सऊदी अरब ने जो फैसला लेना है, आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो के आप जरा थोड़ा सा अंदाजा करें, जैसे अमेरिका आया था, नेटो आए थे अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद, और पाकिस्तान से उन्होंने कहा था कि आप हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ करें, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के आपके, उन्होंने मांगा, हमसे सड़कें मांगी, हमसे फिजाएं मांगी, हमसे जो मांगा, हमने उनको दिया, मुल्क खोल दिया आपने उनके लिए। तो इसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर का ये मतलब है कि एक दफा हमने अनाउंस कर दिया हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हाफिज सईद साहब फिर सब जायज है। हेलो जी मैं कह रहा हूं अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फिर तो सब जायज करार दे दिया ना आपने, फिर तो आप कहेंगे कि जनाब अगर फौज देनी पड़ी फौज भी देंगे। लाजमी बात है कि जब आप किसी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं, फैसला तो उन्होंने लेना है, हमने तो नहीं फैसला लेना, मसला तो उनका है। इस वक्त मुश्किल के अंदर तो वो है। देखना ये है कि अगर सऊदी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, बागियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की है, उसका बेस क्या है और पस मंजर क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है, क्या खतरात उनके लिए खड़े हुए हैं। हम अगर ये कहते हैं कि जनाब हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उसके बाद फैसला उनको करना है कि उनको हमसे क्या मदद दरकार है, और फिर वो हमें देनी पड़ेगी, लाजमी देनी पड़ेगी। यानी ये तो नहीं हो सकता कि यानी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, और उनकी डिमांड भी पूरी ना करें। बिल्कुल शीरी मजारी साहब और हाफिज सईद साहब कहते हैं फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये तो नहीं हो सकता कि हम हैं लेकिन करना हमने कुछ नहीं, ना फौज दे सकते हैं, ना जहाज दे सकते हैं, ना डोजे दे सकते हैं। ये कोलिशन ऑफ द विलिंग बनी जैसे अमेरिकनों ने बनाई थी इराक में। हम जितने मुल्क हैं सबके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। दूसरा ये कि ये एक जंग ऐसी है जिसमें हमारे नेबरहुड पे और रिपरकशंस भी हो सकती है। ईरान हमारा नेबर है। ईरान जैसे कि कहा जा रहा है, हालांकि ईरान ने कहा बॉम्बिंग कौन कर रहा है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने गालिबन पूछा जब उससे बातचीत हुई विद द ऑपोजिशन लीडर एंड अदर्स, उन्होंने कहा जी कौन बॉम्बिंग कर रहे हैं, हमारे बॉम्बिंग तो सऊदी अरेबिया कर रहे हैं। ये इट्स नॉट एन इशू कि सऊदी अरेबिया के साथ आप या इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं या कुछ उस तरह कर रहे हैं। ये एक हमारे एक नेबर और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के आपस में अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट है। ये हमें बड़ा सोच समझ के जाना होगा। ना हम बहरीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ना हम मिस्र के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी यूएई के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कोई एग्रीमेंट नहीं है। असल मसला तो सऊदियों का है ना। नहीं, बट इशू वो सारे भी तो सऊदियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। दिस इज नॉट अ सऊदी जंग ओनली, ये कोलिशन ऑफ द विलिंग है। हम कहते हैं, देखिए हमारी एक पोजीशन हमेशा से रही है प्रिंसिपल के ये यूएन के तहत आप करें, ये कोलिशन ऑफ द विलिंग जो है ये डेंजरस है। आज इनके खिलाफ किसी की बनी है, कल आपके खिलाफ भी बन सकती है। हम इन प्रिंसिपल, दिस इज आवर व्यू, दिस मे नॉट बी मियां साहब व्यू, कि ये कोलिशन ऑफ द विलिंग में अगर आप गए तो ये बड़ा डेंजरस है। जैसे इराक में अमेरिकनों ने किया, अब ये इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और ये कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के कल आपके खिलाफ हो सकती है। हमारा नेबर इसमें इन्वॉल्व होगा, रिपरकशंस हमें आएंगी हमारी सोसाइटी पे। हाँ, आप सऊदी अरब को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, आप होली प्लेसेस को करें, लेकिन जंग का हिस्सा बनना बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। अब अगर कल पाकिस्तान ने फौजें भेजने का फैसला कर दिया, आपको हैरानगी होगी? मुझे हैरानगी नहीं होगी। उसका दूसरा सवाल, अगर हम नहीं फैसला करते उसके क्या नुकसान है? देखिए, एक तो ये है कि हम अगर फैसला करते हैं फौजें भेजने का तो ये मुमकिन है कि ये हो सकता है। मुझे लगता है अगर नहीं भेजते फौजें तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है और वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू नहीं होगा, यानी आसमान से बिजली नहीं कड़केगी हमारे सर के ऊपर। ये जरूर हुआ होगा अभी तक। देखें, आप बैकडोर डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन है यूएई के साथ, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन है सऊदी अरब के साथ। तो ये दरवाजे बैक एंड के ऊपर खोले हुए हैं। तो क्या डिस्कस हो सकता है मुमकिनात में से? एक तो ये कि पब्लिकली सऊदी अरब कोई ऐसी डिमांड ना करे जो पब्लिकली पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग ऑकवर्ड सिचुएशन, लेकिन ये तो शुरू हो गया ना। इतना नहीं हुआ। हाफिज सईद साहब के साथ मुशीर थे, एक सऊदी अरब के आए हुए, शायद मजहबी अमूर के मुशीर हैं, जिनका ये बयान था कि सालसी मजाक है जो आप ये बात कर रहे हैं। सालसी मजाक है, उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया। वो हमने आज क्लैरिफाई कर दिया कि सालसी की जब हम बात करते हैं तो हम ये मफरूजा अग्रेसर कौन है, वो तो हमने वो क्लियर कर दिया। सऊदी की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई अनरीजनेबल डिमांड उसके अलावा जो ख्वाजा आसिम ने हमें बतलाया नहीं आया। जो मियां साहब ने वहां पे जाकर कमिटमेंट्स दी, उसके ऊपर भी सऊदी न्यूज एजेंसी ने बड़ी
ترتیب اور عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کنزرویٹو انداز سے وہ بیان جاری کیا. تو ایک تو میرے خیال میں ہم یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ جو بھی مدد درکار ہے پبلکلی خدا را ہمیں ایسی پوزیشن میں نہ ڈالیے کہ ہم وہ مدد دینے سے قاصر ہو جائیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ مدد کی نوعیت وہ نہیں ہوگی جو ہم سوچ رہے ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ میرے خیال میں نہیں ہوگا. لیکن میں دوبارہ کہوں گا اس قسم کی جنگ کے اندر مسئلہ بوٹس آن گراؤنڈ کا نہیں ہے. اس قسم کی جنگ کے اندر فیسیلیٹیشن ہے, اس قسم کی جنگ کے اندر پلاننگ ہے, اس قسم کی جنگ کے اندر انجینئرنگ سپورٹ ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, ہزاروں اور چیزیں ہو سکتی ہیں ممکنات میں سے. تو ایک جوائنٹ آپ کو, اور دیکھیں سعودی پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کرتا ہے. یہ آپ جان ابھی بھی ہو رہی ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ کس دن آپ کس سے پوچھ لیں کہ سعودی عرب جب جوائنٹ ایکسرسائزز کرتا ہے تو ہم تو ہندوستان کو اور یا گلف کو کے ممالک کو ذہن میں رکھتے ہیں, سعودی عرب کے ممالک کو ذہن کے اندر رکھتا ہے. تو ان کی ایک ملٹری اورینٹیشن ہے. تو سعودی عرب جب جوائنٹ ڈیفنس بنائے گا تو میرے خیال میں ہمارا اس کے اندر ایک کلیدی کردار ہوگا. سو آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ ایٹ آل کہ کل کو شیریں مزاری صاحبہ کو اگر ڈسکور کریں کہ پاکستان کی سپورٹ کا لیول کیا تھا تو ہمیں میں تو حیران نہیں ہوں گا اس کے اوپر. مجھے بھی حیران کی نہیں. میں اگر ایک آخری سوال, تو ہماری آلریڈی ہے سعودی عربیہ میں, سو دیر از نتھنگ ٹو سرپرائز. اس کام کے لیے نہیں ہے. وہ لاجسٹکس کے لیے ٹرینرز ہیں. آپ پوچھیں, آپ اب یہی ہے نا اگلی بار. لیکن وہ ٹرینرز ہیں, وہ لاجسٹک سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کام کے لیے تو فوج بیٹھی ہے, یہ کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھی. حافظ سعید صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پوزیشن پاکستان نے لے لی, پارلیمنٹ نے کہہ دیا نیوٹرالٹی, غیر جانبداری کا لفظ استعمال کر لیا پارلیمنٹ نے, پھر یو اے ای کے ایک وزیر کا ایک ٹویٹ اور یا بیان آتا ہے, آپ کے ساتھ بھی سعودی ایک مشیر تھے, وہ جب کہتے ہیں نہیں جی اس طرح تو پھر بات بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور پاکستان کو اپنی پوزیشن بدلنی پڑتی ہے, جیسے وہ سبکی کی بات کریں گے پبلکلی ہمیں امبیرس ہوگا پاکستان. کیا یہ بات آپ کو لگتی نہیں کہ اب اگر پاکستان اپنا فیصلہ بدلتا تو بڑی امبیرسمنٹ ہے, بڑی سبکی ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ فیصلہ نہیں بدلنا پڑے گا. پارلیمنٹ پاکستان کے یعنی ایک آواز ہے. یہ نہ وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ بدل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور خاص طور پر میں شیریں مزاری صاحبہ کی اس بات پر ضرور بات عرض کروں گا کہ ایران کا معاملہ اس طریقے سے, ایران نے کبھی نہیں یہ کہا کہ ہم حوثی باغیوں کی مدد کر رہے ہیں یا یمن کے اندر میرا تدخل ہے, ایسی کوئی بات انہوں نے کی نہیں. جب ہم ایران نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ایران کے اندر کوئی یمن میں کوئی فریق ہے تو ہم خام خواہ ایران کو یہاں کیوں پھنسائیں. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ سر ایران بیانات تو دے رہا ہے, ایران نیوٹرل کیا بات کر رہے ہیں حافظ صاحب ہم ایران نے کلیئرلی پاکستان کو میسج دیا ہے کہ آپ انوالو ملیٹریلی مت ہو اس جنگ میں. کیوں یہ میسج دیا؟ میسج تو بڑا کلیئر ہے نا جی ان کا بھی. ہم نے اپنے نیبرہڈ کا خیال کرنا ہے, ہر نیبرہڈ کو نہیں ہم نے برن اپ کرنا. پہلے ہندوستان ہمیں تنگ کر رہا ہے ایسٹرن فرنٹ پہ, افغانستان کا ابھی تک سیکیور نہیں ہے بارڈر, اوپر سے آپ ایران کے ساتھ بھی وہ کر لیں انٹیگنزم, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ ایران نے آپ کو کچھ نہیں کہا, ایک میسج لے کے آیا تھا ان کا فورن منسٹر, ان کا طریقہ کار زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, میچور ہے, لیکن بڑی جو مجھے انفارمیشن ملی ہے بڑی کلیئرٹی سے ان کا میسج. اب ایک بریک کے بعد اب ایجپشنز کو $17 بلین دیا سعودیوں نے. دیکھیں جی اگر ہم نے جانا ہی ہے, انفارچونیٹلی پاکستان کی پرائس ہمیشہ ہمیں کوئی ڈیل کرنی نہیں آتی, ہم سودے بازی نہیں کر سکتے. ابھی سعودیوں نے $17 بلین دیا, ہمیں $1.5 بلین دے کے وہ کام ہم سے کروا رہے ہیں. اگر پرائس بڑھا دیں طلعت صاحب, فرض کریں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا ڈیفنس کی چیزیں بھی خریدنے کو تیار ہیں, آپ کو ہم $20 بلین بھی دیں گے اگر آپ ہماری فوج میں آ جائیں, کیا بہتر ڈیل ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ بریک کے بعد اگر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بریک لیتے نا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. 17 بلین, دس از اے ویری فنی وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. اس دن بھی ہم بات کرتے ہیں ارشد کے پروگرام. دیکھیں جی اگر آپ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ ہم مرسنری نہیں ہیں, ہم فوجیں نہیں, ہم تو بیچتے رہنا جی, ہم ہر جگہ کے کہنے غلط تھا نا کاشف, غلط تھا. ایٹ سم سٹیج تو روکو, اگر رکنا تو پھر تو رک جائے. we have suffered for it. اگر رکنا تو رک جائے, اگر نہیں رکنا تو کم از کم صحیح پرائس تو لیں اس کی. دیکھیں یہ جب آپ اس طریقے سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ سر دیکھیں جو $1.5 بلین لیا تھا پھر اس ٹائم انکار کر دیتے ہیں. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ یہ $1.5 بلین اسی لیے دیا جاتا ہے کہ بعد میں آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. ریاستوں کے درمیان جو بھائی چارہ ہے
وہ محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ نیشنل انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کر کے اس کے اوپر جاتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں، سعودی کے ساتھ تعلقات ہوں، اس کی بنیاد ریاست کا اپنا انٹرسٹ ہے، جس کا یہ میٹیریل ایسپیکٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایجپٹ اور پاکستان کی پوزیشن اس تمام معاملے کے اندر میرے خیال میں کافی مختلف ہے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان نہیں چاہے گا کہ ایڈ فار سروسز گلف ریجن کے اندر یہ پریکٹس اسٹیبلش کرے پاکستان اپنے بارے میں، کیونکہ امریکہ کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے آلریڈی یہ اسٹیبلش کر کے بہت زیادہ پچھتائے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ چاہے گا کہ ایک کمراڈری ڈیولپ رہے ہماری. لیکن امریکہ کو انکار کرنا آسان ہے، سعودیوں کو انکار کرنا زیادہ مشکل ہے. امریکہ کو انکار کر کے سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے. ہم آپ انکار تو کر دیتے ہیں، انہوں نے تکرار تو نہیں بڑی کی تھی ڈرونز کے اوپر، لیکن مجھے آخری خبریں یہاں تک ڈرون تو لگ رہے ہیں، کوشش بڑی کی تھی. بٹ ہم حکومت میں نہیں تھے نا، لیکن اگر حکومت میں ہوں گے تبھی دیکھ لیں تو it makes a big difference. نیٹو سپلائز ابھی بند کر سکتے ہیں لیکن وہ چل رہی ہیں. لیونگ دیٹ aside, what I'm saying is کہ پاکستان کی ریاست اپنے آپ کو کسی ایسے اسٹریٹجک مخمصے میں نہیں ڈالنا چاہتی اس وقت جس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں. اس حد تک میرے خیال میں ہم نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے. اس حد تک پارلیمان کے اندر ہونے والی ڈیبیٹ بہت اہم ہے. اس حد تک میڈیا کے اندر جو ڈیبیٹ آپ کروا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے. اب یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ سچویشن نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس آ کے جی کہ چونکہ آپ نے ہم سے پیسے لیے تھے ہمیں سب، دیٹس ناٹ آن. تو ڈیبیٹ کا ایلیمنٹ ہم نے انسرٹ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں پرائس ٹیگ کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے. اگر ہماری دوسری ضروریات پوری ہوتی ہیں ان سے تو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن آؤٹ رائٹلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ذرا اوپنلی اس کے اوپر بات کریں تو لوگ خام خواہ نالاں بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس معاملے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. کاشف بڑا کلیئر ہے، کہا کہ he will not be surprised اگر ہمارا فیصلہ بدل ہو. نہیں I would be surprised اگر اوپنلی بدلا گیا، اور I mean اوپنلی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بدلا جائے گا. I think پارلیمنٹ کا امپیکٹ ہے اس پہ، کیونکہ نیشنل سپورٹ جیسے آپ نے دیکھا قوم پیچھے کھڑی ہوگی barring a few religious factions who may be important whatever. اتنا ویسے اتنا اوورwhelming نہیں ہے میرے خیال میں. جو ہماری ریڈنگ ہے پبلک سینٹیمنٹ، وقت آ گیا ہے ہم نے اگر ابھی بھی ہم سبق نہیں سیکھیں گے کہ پیسے کے لیے ہم اپنی سروسز دیں. جو ہم سفر کر رہے ہیں پاکستان میں، ہماری دہشت گردی، ہماری پولرائزیشن سوسائٹی کی، ایٹ سم سٹیج ہم نے آ کے کہنا ہے بس انف. اگر ہم فائنینشلی سفر کرتے ہیں انٹرنل ریفارمز لائیں، بٹ یو کانٹ گو آن سیلنگ یور ملٹری پاور ان یور فورس. کینن فوڈر نہیں ہم بناتے رہیں گے اپنی فوج کو. میں صدر احترام گزارش کروں گا کہ یہ ملٹری سروسز کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے ایکسپیٹ کمیونٹی وہاں پر موجود ہے، ہمارا ٹریڈ ان کے ساتھ ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے. تو برائے مہربانی اس کو صرف ملٹری پرائس ٹیگ کے زاویے سے نہ دیکھیں. بٹ ہندوستان کا بھی وہاں ایکسپیٹ کمیونٹی ہے یو اے ای میں، مانگے ان سے فوجیں وہ بھیجیں گے، اس پہ وہ تھریٹ کریں گے. دیکھیے آپ لیکن کشکول لے کر تو ہم گھومتے نہیں، تو غلط ہے نا. یہ بھی زیادتی ہے نا، اس وجہ سے ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. آپ کا خیال ہے جو یو اے کے وزیر نے جو بیان دیا یہ وہ کسی اور ملک کے بارے میں یہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو کب آپ بدلیں گے؟ ترکی کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں تمہیں تو بھاری قیمت ادا کرنی ہے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بدلیں اپنا رویہ، خدا کے واسطے بدلیں. ہم بہت پچھتا رہے ہیں اس رویے سے. ہمارے اسٹریٹجی